बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपिनियन एट 7 के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख की और जो हालिया इंतखाबात हुए, हालिया आम इंतखाबात, उनसे जुड़े कुछ अहम बयानात की। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज विंग की पॉलिसी है और जो पार्लियामान में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं उनकी पॉलिसी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत की बात करें तो हम 70 से अगर शुरू होते हैं, 70 के इंतखाबात, उसके बाद 77 के इंतखाबात, फिर हम देखते हैं 85 के इंतखाबात, 88, 90, 93, 97, 2002, 2018, 2008, 2013, 2018 और फिर 2024। हर इंतखाबात के बाद कल हमने बात की थी सिर्फ एक पार्टी है कि जो इंतखाबात को कबूल करती है और वो पार्टी है कि जो जीतती है। हारने वाली पार्टीज अक्सर धांधली के इल्जामात लगाती हमें दिखाई देती हैं और 2024 का इंतखाब इस हवाले से भी जुदा है कि इसमें जो धांधली के इल्जामात लगे, धांधली के हवाले से बातें हुई, इस पर जो सवालात उठे वो कुछ ज्यादा ही हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के मरकजी रहनुमा और मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर वजीर आजम के जनाब राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया कि पीटीआई अगर धांधली के शवाहिद दे दे तो जिस हलके में भी वो धांधली के शवाहिद देगी उसमें रीपोलिंग करवा ली जाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार जनाब ख्वाजा अयूब नसीम साहब। ख्वाजा साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा सवाल यह है कि एक बयान भी मैंने पढ़ दिया, कुछ इंतखाबात का भी हवाला दे दिया, तो मौजूदा जो सियासत है उसमें आपको कहीं बाद नसीम दिखाई दे रही है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। राना साहब ने जो बयान दिया है, मैं इनके बयान को सीरियस बिल्कुल नहीं महसूस कर रहा और ना इस पे कोई ऐसी बात समझता हूँ कि बहुत हार्ड इशू है जिसमें डिस्कस किया जाए। गुजारिश ये है, 2018 में भी जब आरटीजीएस बंद हुआ था ना, तो तब वो पीटीआई वाले कहते रहे कि जी कोई शवाहिद हैं तो लाइए। तब जो शवाहिद होते हैं होने के बावजूद भी नहीं लाए जा सकते और शवाहिद बेसिकली 2018 में भी पब्लिक ने दिए थे और 2000 ये हालिया इलेक्शन में भी पब्लिक की वोटर जो होता है वही शवाहिद होता है कि जी वोटर की लाइन क्या बता रही थी और ट्रेंड क्या बता रहा था। और इसमें तो खूबी ये है कि इस इलेक्शन में खास कर कि आधी रात तक जो वोटों की गिनती होती रही, रिजल्ट आते रहे, जो मीडिया दिखाता रहा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट और अपने रिपोर्टर के थ्रू, जो ऑनर होते रहे, और उसके बाद एकदम ब्लैकआउट होना और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस को ताले लग जाने। और जैसे 18 में तो मेरा ख्याल वो ये सिचुएशन नहीं थी और एकदम नवाज शरीफ साहब स्पीच के लिए आ गए थे, इसलिए कि उनको पहले पता था कि मैंने स्पीच करनी है, लेकिन एट 11 आवर आके उनको मैसेज दे दिया कि भाई अब स्पीच का टाइम खत्म हो गया है तो आप नीचे उतर जाइए। तो इलेक्शन आपने बात की अपने इंट्रो में कि जो 20 साल 30 साल से पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में भी और आने वाले इंतखाबों में भी जो फैसला इंतखाबात का होगा वो एज इट इज रहेगा। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं नहीं समझता कोई आके ये नहीं कहेगी कि इंतखाबात जेन्युइन है या नहीं है। सब यही चलता रहेगा सिस्टम कि नहीं जी हमारे वोटर की ज्यादा तादाद ज्यादा थी और वोट जो है ज्यादा पड़े थे और इंतखाबात ये धांधली की ज्यादा है। तो माजी भी बता रहा है और मुस्तकबिल भी दिखा रहा है। चूंकि डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में बराए नाम तो है, लेकिन दर हकीकत इसका वजूद अभी पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान में ना सियासत का। तो अपने इंट्रो में जो बात की है, मैं सियासत का फ्यूचर भी अगर देखूंगा तो इंशाअल्लाह व ताला, लफ्ज इंशाअल्लाह का साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आने वाले इंतखाबात भी हैदर साहब इसी तरह ही होंगे और यही वावेला और शोर शराबा चलता रहेगा। अब हम भी जिंदगी गुजार चुके और आपने भी मजीद जवान होके बुढ़ापे की तरफ जाना है। जब आप प्रोग्राम करते जाएंगे 2 साल 4 साल 10 साल तो माजी की बातें आप भी करेंगे, जी हमने ये प्रोग्राम किया था तो हमने ये कहा था। तो इंतखाबात ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई हार्ड इशू नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए मेरी निगाह में कि जी इंतखाबात कैसे होंगे और क्या हुए और माजी में क्या हुआ। माजी में जो हुआ वो मुस्तकबिल में भी वही होगा। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू के दौरान एक बड़ी अहम बात की जानिब इशारा किया और उससे मुझे कुछ याद आया, ज़िमनी सवाल के तौर पर आपसे पूछना चाहूंगा। आपने
کہا کہ میاں نواز شریف صاحب سپیچ کے لیے تیار بیٹھے تھے اور پھر وہ سپیچ نہیں ہو سکی. جس دن انہوں نے ووٹ پول کیا 8 فروری کو 2024 میں, تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, اور میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو کیا ہوگا. تو ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہوا تھا تو میاں صاحب نے کہا نہ 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 نہ, مخلوط حکومت کا تو نام ہی نہ لو, مخلوط حکومتوں کے حشر آپ نے دیکھ لیا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جب میاں صاحب یہ کہہ رہے تھے ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ان کی جماعت کیا سنگل ہینڈڈلی حکومت بنانے جا رہی ہے؟ دیکھیے جس یقین دہانی کے تحت ان کو لایا گیا تھا تو ان کو یہی اندازہ تھا کہ ہم سولو فلائٹ کریں گے. رزلٹ کا بھی ان کو پتا تھا اور ووٹنگ کاسٹ کا ریشو کا بھی ان کو پتا تھا کہ رزلٹ کیا آنا ہے. چونکہ جو سروے آ رہے تھے, دیکھیے دنیا کے جس ملک میں بھی انتخابات ہوتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, پاکستان ہو, جہاں بھی آپ یورپ میں سروے لے لیں, تو آپ یہ سمجھے کہ 80 to 90% سروے کی رپورٹ جینوئن ہی کنسیڈر کی جاتی ہے اور رزلٹ بھی اسی طرح ہی آتے ہیں. تو پاکستان میں جتنے سروے ہوئے تھے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمام سروے کی رپورٹ 99% یہی تھی کہ پی ٹی آئی کی فیور میں تھی. تو جب پی ٹی آئی کی فیور میں تھی اور آنے سے پہلے ان کو جو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بابا آپ فکر نہ کریں, آپ کی باری آر ٹی جی ایس بیٹھا تھا تو ہم بھی کوئی ایسا اس کا متبادل لے آئیں گے جسے آپ حکومت کریں گے. لیکن بالآخر مخلوطی بنی نا جی, آ کے ون پارٹی تو یہ انتخاب حکومت نہیں ہے. تو میاں صاحب نے جو انتہائی مخلوط ہے سر, انتہائی مخلوط ہے. نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, انتہائی مخلوط ہے. اور جو ان کے ہم نوالا ہم پیالہ ہے, یہ جو ساتھی ہیں جو مخلوط ہے, ان کے گورنر صاحب کچھ بیان دیتے ہیں, وزراء ان کے کچھ بیان دیتے ہیں, حکومتی اراکین آپس میں گتھا بھی ہیں, ایک ہی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود بھی گتھم گتھا ہے. تو یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے پاکستان میں چلتا رہے گا. تو پولیٹیکل میرا خیال ہے کوئی پاکستان میں کوئی اتنی اسٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور اگر الیکشن 2 سال بعد بھی 3 سال بعد بھی کروائے تو رزلٹ مجھے پھر وہی نظر آئے گا کہ اب تو فارم 47 تھا, تو اگلے الیکشن میں ان کو فارم 147 کا کوئی چناؤ یا انتخاب کرنا پڑے گا یا کوئی اور ٹائٹل دینا پڑے گا. تو رزلٹ ایسے ہی آئے گا جب بھی آئے گا. اچھا, یعنی آپ نے آر ٹی ایس کا ذکر کیا اور پھر فارم 47 اور پھر ایکسپیکٹڈ 147 کا آپ نے ذکر کر دیا, یعنی استعارے بدلتے رہیں گے لیکن معاملہ جو ہے وہ وہی رہنا ہے. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے, خصوصاً آج کے دن کے اگر بیانات ہم دیکھتے ہیں, تو حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مقتدرہ کے ساتھ کچھ ڈیل کرنا چاہ رہی ہے, مقتدرہ کے ساتھ رابطے قائم رکھنا چاہ رہی ہے, حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ قائم نہیں رکھنا چاہ رہی. یہ بھی اتفاق سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, اور چونکہ وہ ریلائی بھی سوشل میڈیا پر کرتے ہیں, ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جس طرح کا مواد سامنے آتا ہے, اس سے تو ذرا بھی نہیں لگتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, یہ اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن ان کا بھی حق ہے. دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کا جو اصول ہے, اور گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا, جس کو باپ ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ باپ ہے, اور اسی طرح ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, میں اس کو بھی اپنے گھر کا, اپنے ملک کا سربراہ سمجھتا ہوں اور باپ سمجھتا ہوں, جو ہم سوتے ہیں تو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے, سرحدوں پہ ہماری دیکھ بھال وہ کرتا ہے, اندرونی طوفان, زلزلے, بارشیں, ان کی سپورٹ کے بغیر ہم وہ پرابلم سے نکل نہیں سکتے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے بیسیکلی وہ باپ کا کردار ادا کرتی ہے. اور بچے لاکھ برے بھی ہو جائے, بچے غلطیاں بھی کر دیں, تو باپ جو ہے نا وہ ان کو فورگو کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. تو اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی روابط ہو بھی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میکسیمم کیا وہ ریلیو ہوگا. دیکھیے, اس وقت اگر پی ٹی آئی لاکھ چاہے کہ ہم سال میں الیکشن کروا لیں گے تو یہ ناممکن ہے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بانی اپنے قائد کی کوئی رہائی کا کوئی سسٹم ان کا ہو جائے, یا ان کے جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کا کوئی سسٹم ہو جائے, تو اس کے لیے وہ روابط کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, ماضی میں کیا اس وقت جو حکومت ہے وہ ماضی میں ڈگی میں نہیں بیٹھ کے جاتی رہی پنڈی کی طرف. یہ ماضی میں جتنے بھی لیڈران پاکستان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے گا, سٹارٹ ان کا وہیں سے ہوا ہے, یہ پنڈی سے ہی ہوا ہے. اور بعد میں اگر وہ منحرف ہو گئے
یا ان کو کوئی باہر سے کوئی ایسی داد رسی یا کوئی ایسا دلاسا دے دیا گیا تو پھر آ کے وہ اسی کے خلاف ہوئے تو اس کا وائنڈ اپ کیا ہوا؟ مراد یہ ہے تگڑے نہ لڑے نہیں جاندا. اچھا نہیں خالد صاحب، آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک میں ایک باپ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن آئین تو یہ نہیں کہتا. اب چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے، سربراہ ریاست جو ہے وہ صدر ہوتا ہے، تو ہم کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ گو کہ دیگر جو باتیں آپ نے کی وہ درست ہیں، لیکن یہ جو سٹیٹس ہے اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ باپ گزارش یہ ہے پاکستان کے علاوہ دنیا کی سپر پاور جو ہے نا کنٹری، آپ اس کو یو ایس اے کو کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. یو ایس اے کا بھی جب انتخابات ہوتے ہیں یا پولیٹیکل کوئی بھی ڈیسائیڈ کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ یا ان کی سی آئی اے یا ان کی جو ایجنسیز ہیں اس کے بغیر نہیں یہ ہو پاتا. وہ اس لیے کہ یہ ملکی معاملات اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ پرائم منسٹر جب کوئی منتخب ہو کے آتا ہے نا، یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ میٹرک پاس ہے کہ پی ایچ ڈی ہے یا گلی محلے کا کوئی بدماش ہے یا کوئی مولوی ہے. تو مراد یہ ہے کہ ان اشیربات جو ہے نا جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے اور دیکھ بھال کرنی ہے، اب بیرونی معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، جو بیرونی خطرات ہیں ان سے نمٹنا ہے. تو مراد یہ ہے پوری دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جو سربراہان ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کی کنسنٹ کے بغیر یہ معاملات نہیں سلجھتے. ہاں یہ ضرور ہے کچھ ڈیموکریسی کنٹری میں کہ وہاں کی جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ ان کو کہہ لیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا نیوٹرل رکھتی ہے، لاکھ مخالفت کے باوجود بھی ملک ان کا نیچے جا رہا ہو، بہت ساری پرابلم ہو، غربت ہو جیسے انڈیا میں ہے. ان کے وہاں پہ ایسا سسٹم ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا. آپ چلے جائیے دلی، میں ہو کے آیا ہوں، دلی کی سڑکوں پہ لوگ زمینوں پہ سوئے ہوتے ہیں. تو مراد یہ ہے اللہ نہ کرے پاکستان میں ابھی ایسی نوبت نہیں آئی. اور سب سے زیادہ نوبت جب بھی طوفان، زلزلے، اندھیری طوفان، بارش، پانی، جو بھی سیلاب جو بھی آیا ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل سیلاب بھی پاکستان میں آیا ہے نا تو اس کو بھی پولیٹیکل طور پہ بھی آ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سہارا دیا. چونکہ ہمارے پولیٹیشین آپس میں اتنے ناسمجھ ہیں، نااہل ہیں یا ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ ملک کے لیے کم سوچتے ہیں اور اپنی دشمنی اور دوستی کے لیے زیادہ سوچتے ہیں. خالد صاحب آپ نے یو ایس کا بھی حوالہ دے دیا، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، ہم رہیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپینین ایٹ 7، میں ہوں حیدر مرتضیٰ. ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار جناب ذوالفقار راحت صاحب نے. ذوالفقار صاحب ہمیں جوائن کریں گے ابھی، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خواجہ ایوب نسیم صاحب. ہم گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سلسلہ منقطع ہوا تھا. خواجہ صاحب، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا امریکہ کے حوالے سے، یو ایس کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تاثر دے رہے ہیں، انوگریشن سپیچ میں انہوں نے کہا کہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو کیا ہم ان کو شکست دے کر آئے ہیں؟ ان کے احتساب کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیے وہاں کا جو الیکشن کا سسٹم ہے یا ووٹنگ سسٹم ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. پچھلے الیکشن میں الزام لگا تھا کہ جی ہمارا جو ہے سسٹم ہے الیکشن جو ہے سافٹ ویئر ہے اس کو رشیا نے ہیک کر، اس کے وہاں سے کچھ ہیکر نے بالکل ایسا ہیک کر لیا تھا، اور وہاں کے جو سروے تھے تب بھی وہ کچھ اور رزلٹ بتا رہے تھے، اور اس دفعہ کے سروے بھی کچھ اور رزلٹ بتا رہے تھے. لیکن اب بات آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہے، جو میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کے دو گروپ چل رہے تھے، اور ایک جو گروپ تھا وہ ٹرمپ کی حمایت میں تھا اور دوسرا گروپ ٹرمپ کے خلاف تھا، جس گروپ کی وجہ سے اس کے گھر پہ چھاپے پڑے اور اس کے معاملات بہت سارے فائنینشلی طور پہ یا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا کرپشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے خلاف چارج فریم کیے گئے. اب عوام کی طرف سے جو سروے تھا وہ دیکھیے، امریکہ کبھی کوشش یہ نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کچھ دھاندلی کے الزامات اتنے سویر قسم کے آ جائیں اور وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے جو اس کی کلین سویپ تو نہیں ہے، بہرحال اس کی اکثریت جو ہے بہت زیادہ، جتنے سروے تھے وہ جتنے رزلٹ آ رہے تھے تقریباً سمجھ لیجئے، میری ذاتی اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 2 4 5 سیٹیں 8 سیٹیں کم ملی ہیں سروے کے مطابق. 215-20 کا جو اس کا رزلٹ تھا وہ کچھ کم از کم 10 سے 15 سیٹیں اس کو کم ملی ہیں. اور بہرحال
اس کے خلاف ایک گروپ تھا جس نے اس کو نکالنے کے لیے یا اس کو نہ آنے کے لیے کوشش کی ہے، وہ آ گیا ہے. اس نے آتے ہی سب سے پہلے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے، اور جو وہ پریزیڈنٹ آرڈر جاری کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے عدالتوں میں کیس گئے، اور وہ وہاں سے سیٹ اسائڈ بھی ہوئے ہیں اس کے پریزیڈنشل آرڈرز جو ہیں. لیکن ہمیں تو اپنی بات کرنی ہے. وہاں جو اس وقت وہ جو اقدام اب اپنی عوام کے لیے کر رہا ہے ٹرمپ، دیکھیے جو وہ ٹیرف لگا رہا ہے، جو فنڈنگ کر رہا تھا امریکہ پوری دنیا کو، اس نے کہا ہم نے وہ اقدام اب نہیں کرنا، اور اپنے جو اربوں خربوں ڈالرز ہے ہم نے وہاں کی معیشت کا حال بھی برا تھا، اور لوگوں کو بہت زیادہ جابلیس وہاں زیادہ ہوئے تھے. اکانومی کی سچویشن اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ماضی میں تھی، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خالد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جناب ذوالفقار راحت صاحب نے، ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج کچھ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان انتخابی تاریخ ہے، 70 سے لے کر اب تک 12 عام انتخابات ہو چکے ہیں، اور میجورٹی موسٹ آف دم ایسے تھے کہ جن پر دھاندلی کے الزامات لگے. ذوالفقار صاحب آپ فرمائیے خرابی کہاں پہ ہے کہ جو بار بار جو جیتنے والی پارٹی ہے وہ تو قبول کرتی ہے، لیکن ہارنے والی پارٹیاں کبھی قبول کرتی نہیں ہیں انتخابات کو؟ ایسا یہ بھی یہ بدقسمتی ہے کہ 70 سالہ جو ہماری تاریخ ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہارنے والا الزام لگاتا ہے اور جیتنے والا کہتا ہے کہ جی الیکشن این جمہوریت کے مطابق ہوئے اور این میرٹ کے اوپر ہوئے. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. جب تک آپ کے انتخاب شفاف طریقے سے نہیں ہوتے تب تک جمہوریت پنپ ہی نہیں سکتی کسی سوسائٹی، کسی ملک کے اندر. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جمہوریت کسی درخت کا یا کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، جمہوریت رویوں کا نام ہے. سب سے پہلے تو آپ کے رویے جمہوری ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. پھر جمہوریت کی جو نرسری ہے وہ ہے بلدیاتی انتخاب. کیا پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں؟ جواب ہے نو. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخاب 2-3 دفعہ وہ ڈکٹیٹر نے آ کے کروایا، اور ڈکٹیٹر اس لیے کرواتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر وہ اپنی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت کی کچھ انگریڈینٹ ہے جو بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر پورے ہی نہیں ہے. نہ ہمارے رویوں کے اندر جمہوریت ہے، نہ ہماری پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے. اگر رویوں میں پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک کے اندر جمہوریت کیسے آئے گی، اور انتخاب شفاف کیسے ہوں گے، اور صحیح لیڈرشپ اوپر کر کیسے آئے گی. یہاں پہ ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، وہ سیاسی طور پر روزگار میں شامل ہو جاتے ہیں. کچھ سیاسی بے روزگار ہو جاتے ہیں. جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں اور چیختے رہتے ہیں اور پھر اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بس اسی طرح کی ڈیموکریسی، کنٹرولڈ قسم کی ڈیموکریسی ہی چلتی ہے اور اسی طرح کا نظام چلتا ہے. ذوالفقار صاحب آپ نے جمہوری رویوں کی بات کی، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میونخ میں ایک انٹرویو دیا، ان کی گفتگو بھی تھی وہاں پر مختلف جگہوں پر. تو میڈیا نے رپورٹ کیا، پاکستانی میڈیا نے، کہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ وی شوڈ گیٹ ریڈ آف فاؤنڈر پاکستان تحریک انصاف، فاؤنڈر آف پاکستان تحریک انصاف. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے سربراہ کے بارے میں ایسا کہنا حق بجانب ہے اگر کوئی کہتا ہے کسی دوسری جماعت کا سربراہ؟ دیکھیں جی، یہی تو وہ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے میرا خیال میں ہم سمجھتے تھے کہ ڈکے کھانے کے بعد سیکھ لیا ہے، وہ میچور ہو گئے ہیں. سی او ڈی بھی ہوا، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اس ملک کے اندر ہوا بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان. لیکن ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی اور اس کے اندر طے کیا گیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی سیاستدان ایجنسیوں کے پاس، اداروں کے پاس نہیں جائے گا. لیکن اس کے بعد انہی لوگوں نے اس کی وائلیشن کی. پھر انہوں نے طے کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے. پھر وہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ چلتا رہا. اور آج جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں 2018 کے اندر جو پی ٹی آئی کی طرف سے صورتحال تھی، یہ اسی طرح کا ایپیسوڈ آج چل رہا ہے. اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آج کے جو حکمران ہیں کل یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ جب تک تقسیم رہیں گے سیاستدان، اوپینین میکنگ تقسیم رہے گی، قوم تقسیم رہے گی، ادارے تقسیم رہیں گے اور اس طرح کی سوچ رہے گی، تو اس وقت تک کبھی بھی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہ مضبوط ہو سکتی ہے، نہ شفاف انتخاب ہو سکتے ہیں.
اس کے لیے ادارے آپ نے مضبوط کرنے ہیں، الیکشن کمیشن کا ادارہ آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. وہ ادارے کمزور سے کمزور تر ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ اسی لڑائی میں. جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کی کبھی بھی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. سیاسی جماعتوں کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرز کے اوپر چلایا جا رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، اور وہاں پہ میرٹ یہ ہے کہ کون سا لیڈر ہے جو دوسری پارٹی کو زیادہ گالیاں دیتا ہے ٹی وی کے اوپر. جو زیادہ گالیاں دیتا ہے اس کو ویل ڈن کہتے ہیں، جو نہیں دیتا اس کو شٹ اپ کہہ دیا جاتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے. تو اس طرح پارٹیاں چل رہی ہیں. جو سیاست کبھی نظریاتی ہوتی تھی اور صحافت نظریاتی ہوتی تھی، وہ آج کل دونوں ہی مالیاتی ہو گئی ہیں. میڈیا بھی ایک چیک ہوتا ہے سیاست پر، جمہوریت کے اوپر، سسٹم کے اوپر، وہ بھی آپ کے سامنے کمپرومائزڈ ہے. تو ایسے حالات کے اندر بس ایسی ہی سچویشن ہے. ذوالفقار صاحب، آپ نے فرمایا کہ چارٹ آف ڈیموکریسی ہوا تھا، آپ نے اس کا حوالہ دیا، ساتھ آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایجنسیز کے پاس نہیں جائیں گے. تو حسن اتفاق ہے، بلکہ صرف اتفاق ہے کہ اس سے جڑا ایک بیان بھی میری نظر سے آج گزرا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کوئی آفر بھی حکومت کی طرف سے نہیں ہے، دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی روابط قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اوورسیز ونگ ہے اس کی جانب سے جو اگریشن ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ پی ٹی آئی اس جانب دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ نون لیگ ان کو کچھ نہیں دے سکتی. اگر ان کو کچھ ملنا ہے تو وہ اداروں کی طرف سے مل سکتا ہے، اور غصہ بھی اداروں کو ہی ہے. 9 مئی بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوا، اور اس پہ کون سا فریق ایسا ہے کہ جو ناراض ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے اداروں کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو ایشوز ہیں 9 مئی ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ سیٹ نہیں ہوتی، وہ سیٹل نہیں ہوتی، تو نون لیگ ریلیف ہے بھی تو نہیں دے سکتی. تو اس لیے پی ٹی آئی نے یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ کسی اور سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور دوسری رہ گئی بات پچھلے دن ہوئے تھے، اس میں نون لیگ کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی لکھ کے دے عمران خان کو رہا کیا جائے. پی ٹی آئی نے یہ سمجھا کہ نون لیگ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تحریری طور پہ ہم سے لے کے پھر یہ ایکسپلائٹ کریں گے کہ جی پی ٹی آئی نے این آر او مانگ لیا اور اپنے لیڈر کی رہائی کا درخواست دے دی ہے. تو انہوں نے وہ لکھ کے نہیں دیا. جب پی ٹی آئی نے نہیں لکھ کے دیا اس مسودے کے اندر، تو اس کے بعد مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا، مذاکرات ختم ہو گئے. تو بس پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی انا اور ضد جو ہے وہ ملک سے بڑی ہو گئی ہے، ملک ان کے مقابلے میں چھوٹا رہ گیا ہے. اب ملک کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے ہر لحاظ سے، اور یہ چند حضرات ہیں وہ آپس میں گربان ہیں. اور میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس عوام کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اپنے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی لڑائیاں ہیں، ذاتی ایجنڈے ہیں. اس میں آپ اور میں کل بھی مسنگ تھے. آنے والے ٹائم میں بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ہماری کوئی ساری کہانی میں ہماری کوئی کسی جگہ پہ کوئی گنجائش ہے. ذوالفقار صاحب، میں جو آپ کی گفتگو سے سمجھا وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی اب اس جانب دیکھ رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے کال دی جاتی ہے. آرمی چیف جو ہے وہ برطانیہ کے دورے پر ہیں، اس حوالے سے احتجاج. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس جانب دیکھ رہی ہے تو پھر اس طرح ریزسٹنس کیوں ہے؟ اور اگر یہ ہے تو کیا ایک ماضی کا نعرہ تھا نون لیگ کا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، کیا یہی نعرہ پی ٹی آئی کا بھی ہے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی اسی پالیسی پہ چل رہی ہے. مفاہمت کر کے انہوں نے دیکھ لی ہے، اور ان کا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. آگے سے رسپانس ہی نہیں ملا. خط پہ خط لکھ کے انہوں نے دیکھ لیے، آگے سے جواب کوئی نہیں ملا. تو اب ان کا خیال ہے کہ وہ شاید مزاحمت کریں گے اور ان کے لیے راستہ نکل آئے گا. لیکن سیاستدان جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی راستہ نکالتا ہے. وہ کسی دوسرے کی پچ کے اوپر جب سیاستدان جا کے کھیلتا ہے تو وہ لوزر ہوتا ہے. سیاستدان کی پچ ہوتی ہے سیاست، اور سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے بلکہ راستہ نکالا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں لڑائی کا، اس میں وہ لوزر ہی ہوں گے. ان کو ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ اداروں کو پہلے ہی 9 مئی کے ایشوز کے اوپر بڑا غصہ ہے اور وہ بھی ختم نہیں ہوا. اگر مزید کوئی اس طرح کا کام کیا جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ اگر گنجائش پیدا ہو سکتی ہے فیوچر میں تو وہ بھی شاید پرابلم ہو جائے. تو اس لیے سیاستدانوں کو سیاست کی پچ کے اوپر ہی
کھیلنا چاہیے, لڑنا چاہیے, اپنی پچ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جا کے لڑائی وہ نہیں جیت سکتے. خیر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا تو آپ سے بھی یہی سوال میں کروں گا کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف اسی سلوگن کو لے کر چل رہی ہے جو پچھلے ٹینیور میں مریم نواز کا تھا, جب وہ اپنے جلسوں میں کہتی تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی؟ دیکھیے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں, راز صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ سیاست جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پچ پہ کھیلتا ہے, اور اس وقت جو یہ مار دھاڑ کی سیاست ہو رہی ہے نا, جیسے کہ کل مریم صاحبہ نے لیپ ٹاپ کی بات کی تو آج وہاں کے پی کے چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ جی آج ہم بھی لیپ ٹاپ کا اعلان کرتے ہیں. یہاں پہ رساکشی کی جو سیاست ہو رہی ہے نا, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی جو سیاست ہو رہی ہے, وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ ایک مقابلہ چل رہا ہے. سیاست میں بہتری کے لیے زندگی میں اچھا سیاستدان پاکستان نہیں پوری دنیا میں وہی ہوا ہے جو اپنے بل بازوؤں پہ عوام کے لیے سوچتا رہے اور کوئی ایسے فیصلے کرے جس سے عوام کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے, اور عوام جو ہے نا اس سیاستدان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ایک سبق کے طور پہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ ہمیں اس کی بات میں بہت زیادہ لیسن ملا ہوا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اب آپ کسی بھی سیاستدان کا جلسہ سن لیں تو اس میں ایسے الفاظات کھینچا تانی, نیچے گریبان, ایسی چیزیں ملیں گی کہ آپ میرے جیسا بندہ بھی اس ایج میں پروگرام کا سوئچ آف کر دیتا ہے یا چینل چینج کر لیتا ہے. تو اب یوتھ بھی اس طرف چل پڑی ہوئی ہے. بہرحال جب تک سیاستدان پاکستان میں تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے یا سیاسی جنگ کی حیثیت سے, جب تک اس پہ ٹھنڈک نہیں آئے گی حالات مزید مشکل ہوتے جائیں گے. یہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کے لیے بیڈ ٹائم آتا جائے گا. اور میں اتفاق کرتا ہوں راہ صاحب کی باتوں سے کہ پاکستان کے لیے یہ اس وقت مشکل وقت ہے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. اور میری التماس اداروں کے سربراہان سے بھی ہے کہ ان کو بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آفٹر آل یہ عوام ہے, ملک ہے, تو یہ سب کچھ ہے. اگر دنیا میں ہمارا وہ مقام نہیں ہوگا کہ جس میں ہمارے ملک کا نام لوگ عزت سے نہیں سننا چاہیں گے, دیکھنا چاہیں گے, تو پھر سب کے لیے وہ مشکل ہو جائے گا. اور ہمارا جو مقام آج تک دنیا میں ایک ہوے کے طور پہ ہم سپر پاور ہے, ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے, کل شاید ہمیں کمزور ممالک میں کنسیڈر کیا جائے گا. راحت صاحب میرا آپ سے سوال ہے, مختصر جواب ہی آپ دیجئے گا, مجھے بتایا گیا کہ آپ نے جانا ہے, تو فرمائیے کہ ہم 90s میں اگر دیکھتے ہیں تو 90s میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین جو رسہ کشی تھی, جو چپقلش تھی, وہ ایسی تھی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے مابین ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ حالات ایسے پلٹے کہ COD ہو گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف بھی کسی طرح ایک ٹرک پہ ہمیں دکھائی دیں مزاحمت کرتے ہوئے؟ ذوالفقار راحت صاحب. سوری, نہیں مجھے نہیں لگتا, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ سیاسی نہیں ہے, وہ ذاتی نوعیت کے ہیں. ایک نفرت ہے بہت زیادہ, اور یہ نفرت میاں نواز شریف اور عمران خان کے درمیان کرکٹ کے میدان سے سٹارٹ ہوئی تھی اور آج تک وہ بڑھتی چلی گئی. وہ خلیج اتنی زیادہ ہے اور نفرت اتنی زیادہ ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ جی میری بیوی جمائمہ کی طلاق نون لیگ کی وجہ سے ہوئی, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, یہ ہوا. نون لیگ کہتی ہے جی ہمارے ساتھ یہ ہوا. اب یہ جو دشمنی ہے جو ذاتی نوعیت کی دشمنی تھی وہ سیاسی نوعیت کی دشمنی میں بدل گئی. اب صرف بات اگر سیاست تک ہو اور جس طرح ماضی کے اندر نظریاتی سیاست کی بات ہوتی تھی تو پھر چیزیں طے ہو جاتی ہیں کہ آپ کا کسی ایشو کے اوپر اختلاف ہے, کسی معاملے کے اوپر اختلاف ہے, تو وہ چیزیں طے ہو گئیں, بیچ میں کوئی پڑ گیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ نفرت جو ہے وہ ذاتی نوعیت کی ہو چکی ہے, انتقامی نوعیت کی ہو چکی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان تو وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں باجوہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ان کے ترلے کیے کہ آپ ایک دفعہ اجلاس کے اندر آ جائیں جہاں پہ اپوزیشن کے لوگ ہیں, تو اس نے کہا جی مجھے ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا, میں ادھر آ جاؤں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ اس اجلاس پہ نہیں جاتے تھے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جی کہ ایک ٹرک کے اوپر یہ سوار ہوں گے.
جناب ذوالفقار راحت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. خالد صاحب فرمائیے، بڑی اہم یہ ہے ذوالفقار راحت صاحب نے، اور یہ خطرناک بھی ہے، اہم بھی ہے لیکن خطرناک بھی ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے مابین جو اختلافات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں ہی نہیں، ذاتی نوعیت کے ہیں. بالکل ٹھیک کہا ہے. اب سیاسی نوعیت والی بات رہ نہیں گئی. اب ان دونوں پارٹیوں کی سچویشن جو ہے نا وہ اس طرح ہوگی بھی جیسے ممکن نہیں کہ سمندر یا دریا کے جو کنارے ہیں آپس میں یکجا ہو جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر لاکھ کوئی کوشش کر لے نا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، سفیر، وزیر، امیر آدمی ان کو ملانے کے لیے، تو یہ دونوں سیاست سے کنارہ کشی کرنا تو بہتر سمجھیں گے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ٹرک پہ کبھی نہیں بیٹھیں گے. جو ان کے نفرت، دیکھیے سیاست چلتی ہے ووٹروں کے سر کے اوپر. عوام جو ہے نا جس کے ساتھ زیادہ ہوگی وہ اس کا پلہ بھاری ہوگا. اب اس وقت جو ہے نا پی ٹی آئی کی جو سیاست، عمران خان کی جو فین فالوئنگ ہے، بیسیکلی اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے اس میں دو محرکات ہیں. ایک ہے اس کی ذاتی پرسنالٹی یا اس کا ذاتی کردار یا اس کا ماضی جو عوام کے دلوں میں بچپن سے کریکٹر کے طور پہ ایک ورڈ بیٹھ گیا ہوا تھا. پھر آ کے اس کا جو کارنامہ شوکت خانم والا یا اور کچھ کے معاملات تھے تو وہ لوگوں کو پلس ہو گئی. جب وہ پلس ہو گئے تو اب ان کو آپ مائنس کرنا چاہیں. اب لاکھ عمران خان یہ کہے کہ جی یہ پرانی سیاسی رنجش ختم ہو گئی، میری دوستی اب ان سے شروع ہو گئی ہے، وہ مان جائیں گے، اس کا ووٹر نہیں مانے گا. خالد صاحب ہمیں سینئر تجزیہ جناب مجاہد بریلوی صاحب نے جوائن کیا ہے. مجاہد صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے، ابھی ذوالفقار راحت صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، خواجہ ایوب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو بات اس نقطے پر پہنچی کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے مابین جو اختلافات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے نہیں بلکہ ذاتی نوعیت کے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے؟ نہیں، اتنی سادہ بات نہیں کرنا چاہیے کہ ٹو پلس ہو گئی یہ تو بات. کہ آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کا جو سب سے بڑا بیانیہ یا جس پر وہ تحریک بنی یا پارٹی بنی یا انہوں نے کامیابی تحریک، وہ زرداری اور نواز شریف کی سیاست کے خلاف ایک پورا بہت زوردار طریقے سے انہوں نے، جو آپ کو یاد ہوگا اگر 2014 میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2011 میں مینار پاکستان پر ایک نیا ٹرینڈ سیٹ انہوں نے ڈالا تھا. اگر آپ کو یاد ہو 2011 میں وہ گانے والے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور موسیقی اور کیمرہ اور ایک وہ پچھت لگانے باہر کا تھا. تو وہ اور ایک بہرحال کیونکہ شریف اور زرداریوں کو حکومت کرتے ہوئے تائیاں گزر چکی تھی، انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں بہرحال جو وہ ڈیلیور نہیں کرا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس میں جو عمران خان کا ایک کا بھی فیکٹر تھا. اور سب سے بڑھ کر یاد ہے مجھے کہ وہ جو ینگ آیا تھا 16-18 سال کا لڑکا جو ان کا کرکٹ فین تھا، وہ مجھے اس وقت بھی کسی یونیورسٹی میں یاد ہے کہ ایک اسلام یونیورسٹی میں باقاعدہ بسوں میں بھر کے بچے جو گئے تھے اور وہاں ایک کلاس میں پوچھا جاتا تھا کہ اچھا آپ بتائیں کون آپ کا پسندیدہ لیڈر ہے. تو 30 بچوں میں 29 کہتے تھے عمران خان اور ایک کہتے تھے وہ کچھ نہیں کہہ رہے. مگر یہ 2011 میں جو عمران خان کا ابھار آیا اور انہیں وہ بہرحال 2013 کے الیکشن میں کامیابی نہیں ملی، پھر انہوں نے پھر مزید آپ نے دیکھا مختلف اس سے گزرے. تو اب وہ ایک ریئلٹی ہے. اب اس میں کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ذات کا مسئلہ ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب جس طریقے سے آئے تھے، جو انہوں نے پہلا جلسہ مینار پاکستان پہ کیا، اس کی بڑی تیاریاں ہوئی تھی اور بھرپور طریقے سے. لیکن آپ نے جب ایک وقت ایسا آیا کہ میاں صاحب نے جب جلسے میں دیکھا، اس کراؤڈ کو دیکھ کر بات جہاں یہ سکتا ہے کہ یہ تو میرے لوگ ہی نہیں ہیں. اور پھر جس طرح شہباز شریف کو لایا گیا، زرداری گیا، وہ تو میں تفصیل میں نہیں آؤں گا. تو یہ رہی ہے اگر کہنا کہ جی اختلاف ہے نواز شریف کے اور عمران خان کے یا ذاتی اختلاف ہے زرداری کے، تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے زیادہ تفصیل سے بات کر سکوں. جی مجاہد صاحب یہ فرمائیے کہ مختلف اوقات میں جب سے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ قید ہوئے ہیں یا 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو مائنس عمران خان کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں. تو تازہ ترین ایک بیان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو پاکستانی اخبارات نے رپورٹ کیا، میونک میں انہوں نے گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ we should get rid of founder of پاکستان تحریک انصاف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی مائنس عمران زیر غور ہے؟ ہوتا ہے پاکستان میں ہماری پارٹیاں
وہ شخصی یادی پر رہتی ہیں، بلکہ خاندانی پارٹیاں ہوتی ہیں ون نظر پہ. آج بھی عمران خان کو دیکھیں کہ وہ ان کی بہنیں بھی آ جاتی ہیں، ان کی بیوی بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہاں پر ہے. تو یہ جو پاکستان میں شریف خاندان یا بھٹو خاندان، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جتنا بھی ان کی جو تنظیمیں ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان نے سرپرائز دیا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ 10-15 دن جیل نہیں کاٹ سکیں گے. ان کے حامی جو ممی ڈیڈی کا وہ ایک جو بہت بڑا ان پہ چھاپ لگتی تھی ممی ڈیڈی کی پارٹی، وہ تصور ختم کر دیا. بہرحال ان کے بھتیجے کو 2 سال قید و مشقت، 10 سال قید و مشقت ہوئی ہے کورٹ سے. ان کی حامی جو ہے 25-30 خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں نا ایک، اور اسی طرح ایک یہ بہرحال سب معافی مانگیں تو نہیں نکلے نا. تو وہ ایک مرحلے سے گزرے. اور دیکھیں آگے دیکھنا یہ ہے کہ جو لاسٹ یعنی آخری کہکار کون لگائے گا، بھی ویٹ کیجئے. اچھا یہ بھی فرمائیے کہ حکومت جو تاثر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھ رہی ہے، کسی این آر او کی توقع کر رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بہت اگریسو دکھائی دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو ایکچولی اسٹریٹجی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ، ایک تو ہمارے یہاں پاکستان میں پہلے ایک ٹرائی کا ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، بھٹو یا خان بچی، پھر وہ بات ٹرائی کا تبدیل ہوا، اس میں پھر جج آ گئے، فوج ہو گئے، وہ بے نظیر بھٹو آ گئی. اب صورتحال دس چینج ہو گئی ہے. اب اس وقت ایک طرف جو ہے عمران خان ہے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ میں اس میں شریفوں کی پارٹی بھی ہے، تو زرداری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. آپ بتائیں نا کہ کون سے ایسے سیاہ قوانین نہیں ہیں جو اس پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوں اور خود زرداری صاحب نے اس پر دستخط نہ ہوئے ہوں. اب حال ہی جو میڈیا سے متعلق کی کا آرڈیننس ہے اس پر زرداری صاحب نے دستخط کیے یا نہیں کیے؟ حالانکہ ان کی پارٹی اور ہمارے بانی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ہمیشہ، وہ بیان دیتے رہے. تو یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ ہے، اب اس وقت اگر آپ اس معنوں میں دیکھیں سیاسی زبان میں پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب پرو اسٹیبلشمنٹ نیشنل لیگ، شریف خاندان، زرداری اور آپ کے ہمارے پنڈی والے، تو اس طرف پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کہیں کھڑے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک اور بھی تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اوورسیز ونگ ہے وہ امریکی کانگریس سے کوئی قرارداد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے پاس کروانے جا رہا ہے، اس حوالے سے لابنگ ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا اقدام ہوگا اگر ہوتا ہے تو؟ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے مجاہد بریلوی صاحب سے. خواجہ صاحب آپ فرمائیے یہی سوال جو میں نے مجاہد صاحب سے کیا، آپ اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے کہ اگر کانگریس میں ایسی کوئی قرارداد آتی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے تو یہ کیسا اقدام ہوگا؟ دیکھیں جو میری ذاتی انفارمیشن بیس آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی سے ہی جو واویلا ٹرمپ کے آنے سے پہلے سے لے کر آج تک کی جو ڈیٹ ہے تب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں فیوچر میں آنے والا جو میری انفارمیشن بیس آپ سے چیز جو شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کرے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. اب وہ انتظار ہے. یہ بہت غیر روایتی بات آپ نے کی ہے، ورنہ روایتی انداز میں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. یہ بڑی اچھی بات ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے، میرے پاس جو انفارمیشن وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے کچھ ساتھی جو ہیں اس کی کیبنٹ کے ساتھی، انہوں نے اس کو رائے دی ہے کہ آپ ابھی انتظار کیجئے. دیکھیے اب اس نے پوری دنیا کے کنٹریز پہ ٹیرف لگا دیا اور کچھ معاملات وہ جنگی معاملات ختم کرنے کی طرف چلا ہوا ہے. اس کی ابھی پالیسی کسی شخص کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ چاہ کیا رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ اس وقت جو ہے. اور جو پی ٹی آئی اس سے توقعات لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ٹرمپ ادھر حلف اٹھائے گا اور ادھر وہ پاکستانی گورنمنٹ سے کس نہ کس طرح بات کرے گا. میری جو سوچ ہے یا میری سمجھ لیجیے جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو 1 سے 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. ٹرمپ کی فائنل سٹریٹجی جو پاکستان کے لیے ہوگی نا، اس کے لیے آپ کو 1 سے 2 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا. اس میں اگر وہ پی ٹی آئی والوں کے کہنے پہ لگے گا یا ان کی سوچ کے ساتھ اگر کچھ کرنا چاہے گا تو وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. تو پھر وہ پاکستان کی حکومت سے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے بھی بات کرنا چاہے گا اور کرے گا. چونکہ حکومت کو تو شاید پوری دنیا کو پتا ہے کہ حکومت اس وقت جو چل رہی ہے وہ کس سہارے پہ چل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی بات جو بھی کرے گا وہ ہمارے یہاں کے اسٹیبلشمنٹ سے کرے گا.
اور میری جو سوچ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کم از کم یہ اپریل میں جا کے بات کوئی سمجھ میں آئے گی کہ ٹرمپ کی پالیسی پاکستان کے لیے کیا ہے. اس دوران 1.5-2 مہینے پی ٹی آئی جو ہے امریکن سینیٹر کے ساتھ میٹنگ کرتی رہے گی اور کوئی نہ کوئی ٹویٹ اور کوئی نہ کوئی بیان آتا رہے گا. اور میرا خیال ہے جو مثبت چیز جو ہے امریکن کی طرف سے کوئی آئے گی یا ایک لابی کی طرف سے جو ہوگا حکومت پاکستان کے ساتھ جو شیئر کریں گی، وہ میرا خیال ہے اس میں کبھی کوئی ٹائم لگے گا. ایز سچ ایٹ دا مومنٹ تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، چونکہ ٹیرف لگنا ہے، کیا ہے، پاکستان کو ریلیف دینا ہے، چونکہ ایڈ جن کنٹریز کی بند ہوئی ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن ابھی کم از کم 2 مہینے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ٹرمپ کی پالیسی پاکستان کے لیے کیا آتی ہے. اچھا یہ فرمائیے، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ فرمائیے کہ یہ جو اقدام ہے اس کو حکومت یا پی ٹی آئی کی جو مخالف جماعتیں ہیں وہ جس طرح سے نیریٹو بناتی ہیں یا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، ایک طرف یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں رجیم چینج کروایا امریکہ نے، اور دوسری طرف یہ اقدامات کر رہے ہیں، تو یہ بیانیہ جو حکومت کا ہے یا پی ٹی آئی مخالف جماعتوں کا، یا یہ بکے گا یا نہیں بکے گا؟ دیکھیے، سیاست بہت کڑوی اور سخت چیز کا نام ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان مر رہا ہو تو اس کو سانپ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیاست میں یہ ٹرن اور یو ٹرن بہت زیادہ لینے پڑتے ہیں اور لیتے رہے ہیں، ماضی میں بھی لیتے رہے ہیں. ہمارے لیڈران پوری دنیا کے لیڈران لیتے رہے ہیں، اور جس نے نہیں لیا، منڈیلا جیسے شخص تھے، کریکٹر ایسے تھے جو 30 سال 25 سال 28 سال جیل میں رہ گئے. الٹیمیٹلی سیاست میں یہ یو ٹرن آتے رہیں گے، اور ایبسولوٹلی ناٹ والی جو بات ہے اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، ٹھیک ہے؟ آج وہی چیز تانا بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے. بہرحال ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے کوئی بھی لیڈر ہو، کسی کنٹری کا بھی ہو، ذرا سوچ سمجھ کے، چونکہ لیڈران کے منہ سے نکلی ہوئی بات جب نکلتی ہے نا تو وہ ہسٹری بن جاتی ہے، تو وہ بعد ازاں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. بہرحال میں اس حق میں نہیں ہوں. اس وقت جو پی ٹی آئی کی سوچ ہے، الٹیمیٹلی ان کو سمجھ آ گیا کہ حکومت کے پاس، چونکہ حکومت کے اپنے بہت سارے وزراء جو بیان دے چکے ہوئے ہیں جس سے یہ تاثر آیا تھا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، دینے والے کوئی اور ہے. تو اگر ان کی سوچ یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں شفا ملنی ہے، دیکھیے ایک مریض بھی کوشش کرتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی جس سے اس کو شفا آ سکتی ہے. ادروائز تو سستے سے سستا ڈاکٹر بھی اس کے گھر کے دروازے کے باہر ہی بیٹھا ہوتا ہے، اس سے بھی اس کو پین کلر ملے گی اور اسے شفا آ جائے گی. تو دنیا پاگل تو نہیں ہے، کنسلٹنٹ ڈھونڈتی ہے اور مہنگے مہنگے ڈاکٹرز کے پاس جا کے بہت زیادہ فیس دے کے سر درد کا علاج بھی کرواتی ہے. تو اگر پی ٹی آئی نے یہ چیز سوچی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. اور بہتر ہے کہ پاکستان میں، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی سٹیبلٹی آنی چاہیے، جو مجھے آج نظر نہیں آ رہی بلکہ آنے والے دنوں میں بھی نظر نہیں آ رہی. اگر یہ ایک ہی صورت پہ ہو سکتی ہے کہ جو سربراہ یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں اس میں کچھ ادارے، یہ سمجھ لیجیے اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، یا جب تک یہ کوئی راستہ نہیں بنائیں گے لیڈران کے لیے، پاکستان کے سیاسی لوگوں کے لیے، تب تک یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اگر ون سائیڈڈ پارٹی، ون سائیڈڈ ڈیسیژن، ون سائیڈڈ یہ فیصلہ ہوتا جائے گا تو پھر مشکل ہوتا جائے گا. اچھا، میں 1-2 منٹ ابھی ہمارے پاس رہ گئے ہیں خالد صاحب، تو میں آپ سے مختصراً یہ جاننا چاہوں گا کہ جس بیان کا میں نے ذکر کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی توقع نہیں ہے جمہوری رویے کی پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمیں فاؤنڈر پی ٹی آئی سے نجات حاصل کر لینی چاہیے، گیٹ ریڈ آف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کانٹیکسٹ میں کیا سوچ رہی ہے؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے سوال کا جواب ان کے گورنر پنجاب نے دے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ 2 سال بعد وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے. بابا، جس پارٹی کے ساتھ اتحاد میں حکومت میں کھڑے ہوئے ہو، ابھی تو اس کو 3-3.5 سال باقی ہے، تم وہ اس اتحاد سے ہی منحرف ہو. یہ سارے سیاسی تو ہو سکتا ہے یہ انڈر دی ٹیبل پہلے سے کوئی ڈیل ہو. دیکھیے، ڈیل تو چھپتی کبھی نہیں ہے، ڈیل تو منظر عام پہ آ جائے گی تو پلے ان کے کیا رہ جائے گا. اب یہ جو ہے نا، اب زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہے. ان لوگوں کا جو سیاسی مقابلہ جس حریف کے ساتھ ہے، اس کی ایج بھی کوئی 70 پلس ہے، اور یہ پاکستان میں
بیماریاں یا ہمارے ایسے لوگوں کی جو لمبی عمریں بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو زندگی دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کی سیاسی طور پہ جان اسی صورت پہ چھوٹ سکتی ہے کہ اگر اس شخص کو کچھ ہو جائے جو ان کا سیاسی مخالف ہے، وگرنہ عوام کم از کم میرا نہیں خیال کہ اس سے ان خواجہ کی جان چھوٹنے دے صاحب، گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ خواجہ ایوب نسیم صاحب سے جتنی ہماری گفتگو ہوئی، دیگر ہمارے جو مہمانان گرامی تھے ان سے جو گفتگو ہوئی، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ابھی تو کسی باد نسیم کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن دعا یہی ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ بالغ النظری کا مظاہرہ کریں اور اس روایتی روش کو چھوڑ دیں جو پچھلے کم از کم 70 کے انتخابات سے لے کر اب تک چل رہی ہے۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حیدر مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔